अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, आज की एपिसोड मतलब यार गज़ब के एपिसोड है। इतनी मज़ेदार एपिसोड है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत 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 पसंद आएगी। आज आपकी नूर और आपकी आपके सुल्तान का निकाह है। और बस यार बड़ी दिल से लिखी है, बहुत लॉन्ग एपिसोड है। पूरा दिन यार आप यकीन करिए, पूरा दिन आज मैंने ये काम किया है। आज अ, मतलब मैंने आज पूरा दिन अपना इस एपिसोड को दिया है। मुझे कहीं जाना था, लेकिन मैंने आज क्या वो टाल करके नहीं, कल चली जाऊंगी बट या फिर रात में चली जाऊंगी, लेकिन आज ये एपिसोड मैंने कंप्लीट करनी है और देनी है। लेकिन जब दूंगी, जब टारगेट पूरा हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड भी ये टारगेट देख लें, इसके बाद आएगा। मैं बहुत क्लियर कह रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड इसकी जैसी आपको चाहिए वैसी होगी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड इस टारगेट के बाद आएगी। आप टारगेट देख लें, उसके बाद आप लोग सोच लें आपको कब चाहिए। बस चलने पड़ता है नॉवल की जानिब। वो सब फतेह मंशन पहुंच चुके थे और आते ही आराम करने की गरज से अपने अपने कमरे में जा रहे थे। कल जुमे की नमाज के बाद निकाह था और निकाह के फ़ौरन बाद ही इन लोगों को रामपुर के लिए निकलना था। शहरयार महजबी बेगम का हाथ थामे इन्हें इनके कमरे तक ले जा रहा था जब इन्होंने रुककर सुल्तान को भी कमरे में आने का कहा। सुल्तान जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, इनके अपने कमरे में आने का कहने पर वो मुड़ा और इनके कमरे की तरफ चल दिया। शहरयार इन्हें लेकर कमरे में आ चुका था और आकर एहतियात से इन्हें बेड पर बैठाया और ख़ुद इनके पास बैठ गया। जी दादी, कोई काम था? सुल्तान ने इनकी दूसरी तरफ बैठते हुए कहा। जी, बहुत ज़रूरी काम था। इन्होंने प्यार से कहा। जी बताएं, क्या काम था? इसने भी इनका हाथ थामकर लाड से कहा। काम ये है कि आप अपनी दुल्हन का जोड़ा देख लें और हमें बताएं आपको कैसा लगा। इन्होंने कहा तो दुल्हन के जोड़े के नाम पर सुल्तान के होंठ मुस्काए। कहाँ पर है? इसने पूछा। वो रखा और जोड़ा ही नहीं, ज्वेलरी भी सब इसी के साथ रखी है। इसे लेकर आए। इन्होंने कमरे में आकर एक तरफ इशारा करके कहा, जहाँ पर एक बहुत बड़े चांदी के थाल में नूरुल ऐन का उरूसी जोड़ा और ज्वेलरी रखी हुई थी। सुल्तान ने पलट कर देखा। कॉर्नर में रखी टेबल पर वो थाल रखा था। वो उठा और आगे बढ़कर वो थाल उठाया और लाकर इसे बेड पर रख दिया। देखें आप, कैसा लगा आपको? इन्होंने हल्का सा रुख फेर कर जोड़े पर हाथ फेरते हुए कहा। बहुत प्यारा है, बहुत बहुत ज़्यादा। सुल्तान ने इस जोड़े को देखकर कहा। आपको पता है ये किसका है? इन्होंने पूछा तो सुल्तान के होठों पर जो मुस्कुराहट थी अब वो गायब होकर आसूदा सी मुस्कुराहट उभरी। मॉम का। इसने पूछा नहीं बल्कि बताया था। हाँ, ये आपकी माँ का है। बस हमने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कराए हैं, थोड़ा और काम करवाया है। इन्होंने उरूसी जोड़े के दुपट्टे पर हाथ फेरते हुए कहा। वो रूसी जोड़ा इसकी माँ का था, जिस पर सोने के तारों से सच्चा काम हो रखा था। पूरा दुपट्टा सोने चांदी के तारों से, कुंदन और सितारों से बना हुआ था। वो सुर्ख रंग का जोड़ा इतना खूबसूरत था कि देखने वालों की निगाह ठहर जाती। ये जोड़ा उस वक्त महजबी बेगम ने लखनऊ के नवाब के कारीगर से बनवाया था। सुल्तान ने आसूदगी से इस जोड़े पर हाथ फेरा और इसका दुपट्टा उठाकर बेइख्तियार इसको चूम कर इस दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। कई आंसू बे आवाज़ आँखों से गिरकर
اس دوپٹے میں جذب ہونے لگے۔ اس دوپٹے سے اسے اپنی ماں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان کو یاد کر کے ان کی خوشبو محسوس کر کے اس کا دل پھٹنے کو تیار تھا۔ کل اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا اور اس کی عزیز جان ہستی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ یہ خلا اس کی ہر خوشی کو ادھورا کرنے کے لیے کافی تھا۔ سلطان! اس کی حالت کو سمجھتے شہریار اٹھا اور اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ سلطان! پھر بے اختیار پیچھے سے اس کی کولی بھر لی اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے سلطان کی ایک سسکی سنائی دی تھی۔ مام کو تکلیف ہوگی سلطان، پلیز اس طرح مت کرو، شہریار نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا۔ کچھ دیر سلطان اسی طرح رہا، پھر آہستہ سے اس دوپٹے کو اپنے چہرے سے ہٹا کر اس نے دوبارہ اسی تھال میں رکھا۔ مہجبی بیگم بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کا سفید رنگ شدت ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ماں کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے جھرری زدہ ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ ہم کیوں دیں گے انہیں تکلیف، بلکہ وہ ہمیں عمر بھر کی تکلیف دے کر گئی ہیں، اس نے جیسے شکوہ کیا۔ مہجبی بیگم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ تمہیں پتہ ہے جب تم خوش ہوتے تھے نا تو وہ بہت خوش ہوتی تھی، اور جب تم روتے تھے تو وہ افسردہ ہو جاتی تھی، اور مجھے یقین ہے آج بھی تمہارے رونے پر اس کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس کی روح کو سکون پہنچاؤ، خوش رہو۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینے کا نہیں تھا۔ یہ جوڑا میں نے جارجیا کی خواہش پر ہی نورالعین کے لیے تیار کرایا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ جب تمہاری شادی ہو تو تمہاری دلہن اس کی شادی کا جوڑا پہنے۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کر کے یہ کیا ہے، لیکن اگر آپ کو اس چیز سے تکلیف ہوئی ہے تو اپنی دادی کو معاف کر دیں، مہجبی بیگم نے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادی؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں دادی؟ ٹھیک ہے، کچھ کر رہی ہیں دادی آپ ہم سے معافی مانگیں گی؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ اگر میرے بچے کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئیں گے تو معافی مانگنے میں کیا قباحت ہے؟ انہوں نے اس کی پلکوں پہ اٹکے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہمارا دل نہیں دکھایا دادی، بس اس جوڑے سے ہمیں ہماری ماں کی خوشبو آئی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کرتے ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارے پاس ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہماری نظریں انہیں ڈھونڈتی ہیں، ہم جانتے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی، اس کے باوجود ہم انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے، انسان کے مر جانے سے زیادہ تکلیف اس کے جانے کے بعد اس سے جڑی ہوئی چیزیں دیتی ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ہمیں اس انسان کو بھولنے ہی نہیں دیتی۔ اس کی استعمال شدہ ہر چیز ہمیں اس کی یاد دلاتی ہے، ہر چیز پر اس شخص کا لمس محسوس ہوتا ہے، پھر ہم اسے کبھی نہیں بھول پاتے، کبھی نہیں۔ اسے بھول جانے کی ساری جدوجہد، ساری محنت رائے گاہ جاتی ہے۔ وہ اب بمشکل اپنے آنسوؤں پر ضبط کر کے بولا۔ شہریار
اور مہجبی بیگم خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ مام کو تکلیف ہوگی سلطان، پلیز اس طرح مت کرو، کل تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، مجھے یقین ہے وہ وہاں سے تمہارے لیے دعا کر رہی ہوں گی، وہ خوش ہوں گی، پلیز تم بھی خوش رہو۔ یہ ان کی خواہش تھی کہ تمہاری بیوی ان کا جوڑا پہنے، ان کی خواہش کا احترام کر کے ہی دادی نے یہ کیا ہے۔ شہریار نے کہا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ہم تو بہت خوش ہیں کہ نور یہ جوڑا پہنے گی، ہم انہیں اپنی ماں کے عروسی لباس میں دیکھیں گے۔ اس نے اب مسکراتے ہوئے اپنی ماں کے عروسی لباس پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ یہ ہوئی نا میرے بھائیوں والی بات۔ شہریار نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے۔ مہجبی بیگم ان دونوں کی محبت دیکھ کر مسکرا دی اور دل میں ہمیشہ ان دونوں کے اسی طرح رہنے کی دعا کرنے لگی۔ ایک شہریار ہی تو تھا جس کی وجہ سے سلطان نے اتنا سب کچھ جھیل لیا تھا۔ شہریار نے سچے بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اس نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا۔ اچھا دادی، یہ جویلری بھی مام کی ہے؟ شہریار نے جویلری کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ سب بھی آپ کی مام کا ہے اور کچھ ہمارا خاندانی۔ واو، یہ تو بہت پیاری ہے، بہت زیادہ۔ اس نے ایک سیٹ اٹھا کر کہا، تمہیں بہت پتہ ہے جویلری کے بارے میں؟ سلطان نے پلٹ کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ اس کے انداز پر شہریار ہنس پڑا۔ یار، شہریار بس اتنا ہی کہہ سکا۔ آپ دونوں اپنی باتیں بعد میں کیجیے گا، پہلے دیکھ کر بتائی کیسی لگ رہی ہے؟ انہوں نے دونوں کو دیکھ کر کہا تو سلطان نے اپنے سامنے رکھی ساری جویلری کو دیکھا جس میں دلہن کے شرنگار کا ہر زیور موجود تھا۔ دادی، یہ تو کافی پرانی ہے، شہریار نے کہا۔ ہاں بیٹا، بہت پرانی ہے اور ہمارا جتنا بھی پرانا زیور ہے وہ سب کچھ ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 3 حصے آپ تینوں بھائیوں کے، 2 حصے راہب اور محبہ کے۔ اس میں آدھی جویلری سلطان کا حصہ ہے اور باقی آدھی ان کی اپنی ماں کا۔ انہوں نے ساری جویلری کو دیکھتے ہوئے کہا، مطلب کل ہماری بھابھی یہ سب پہن کر قیامت لگنے والی ہیں؟ شہریار نے ہنس کر کہا تو سلطان نے اسے گھورا۔ مطلب تمہارے لیے تیار ہوں گی تو قیامت لگیں گی؟ اس کے گھورنے پر شہریار نے دونوں ہاتھ سرنڈر کے انداز میں اٹھاتے ہوئے کہا تو مہجبی بیگم ہنس پڑی، جبکہ سلطان کے گھورنے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مائنڈڈ، آئندہ نور کے لیے اس طرح کی لینگویج یوز مت کرنا، سلطان نے اسے جیسے دھمکایا۔ معاف کر دو میرے بھائی، اب کے شہریار نے ہنس کر اپنے کان پکڑے تھے۔ سوری، پیچھے میری نیز کی آواز آپ کو آتی رہے گی اور میں اسے نہیں چپ کرا سکتی۔ اس کے کان پکڑنے پر اب کے سلطان کا غصہ ہوا ہو گیا۔ بس یہی کرنا، وہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس سامان کو اٹھا کر اپنی جگہ رکھ آیا۔ بیٹا، صبح میں یہ پیک کروا دوں گی، آپ اور حاشر جا کر یہ سامان نور العین کے لیے دے آنا۔ انہوں نے بیڈ سے اٹھتے شہریار کو دیکھ کر کہا۔ ہمارا جانا ضروری ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ رسم ہے، دولہے کے بھائی ہی دلہن کے لیے عروسی لباس لے کر جاتے ہیں، انہوں نے کہا۔ اگر ادا نہیں گئے تو؟ اس نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ تو تم چلے جانا، جواب سلطان نے دیا۔ وہ جائے گا، میری بات ہو چکی ہے اس سے، مہجبی بیگم نے کہا تو سلطان اور شہریار دونوں کو اس بات پر شوق لگا اور دونوں نے ہی بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں نے ہی کندھے اچکا دیے۔
سورج غلط جگہ سے تو نہیں نکلا؟ پاس آتے سلطان نے ہنس کر کہا، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، تم نے تو بالکل ہی انہیں برا سمجھ لیا۔ شہریار نے مصنوعی خفگی سے کہا، اوہو، اگر ادا کو پتہ چل جائے کہ تم ان کے لیے ہمارے سامنے بولے ہو، تمہاری خوشی کہ وہ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ کہتے ہوئے سلطان دادی کے پاس آیا اور ان کا ماتھا چوم کر ایک مسکراتی نظر شہریار پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ چلیں دادی، میں بھی سونے جاتا ہوں، آپ ہی سو جائیں۔ شہریار بھی ان کے پاس آیا، ان کے ماتھے کو چوما، پھر انہیں لٹا کر کمفرٹر درست کرتا کمرے سے چلا گیا۔ اللہ میرے بچوں میں یہ محبت ہمیشہ قائم رکھنا، سوتیلے پن کی دیوار ان دونوں کے درمیان کبھی حائل نہ ہو۔ انہوں نے سلطان اور شہریار کی محبت کے لیے سچے دل سے دعا کی۔ گرینی، آپ ہماری بات سنیں، ہم تو ایک ہفتے سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ہی ہم سے بات نہیں کر رہی۔ سلطان کمرے میں آیا تو اس نے اپنے فون پر اپنے ماموں اپنی نانی کی کالز دیکھی۔ وہ جانے سے پہلے فون کو سائلنٹ کر کے گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کرتے کی جیب سے فون نکال کر بیڈ سائڈ پر رکھنے سے پہلے ایسے ہی چیک کیا، لیکن فون میں اپنی گرینی اور انکل کا کال دیکھ کر اس نے اپنے انکل کو کال ملا دی۔ سلطان انہیں ایک ہفتے پہلے ہی اپنی اور نور العین کی شادی کے بارے میں بتا چکا تھا اور ان سے آنے کے لیے بھی کہا تھا، لیکن اپنے کام کی وجہ سے انہوں نے آنے سے معذرت کر لی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ممکن ہو تو وہ جینیفر کو شادی میں بھیج دیں گے۔ اس وقت ان کی بات گرینی سے نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا بھی تھا کہ بعد میں وہ اس کی بات کرا دیں گے، لیکن اس کے بعد ان کی اپنی گرینی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ انہیں فون کر رہا تھا لیکن وہ فون ڈسکنیکٹ کیے جا رہی تھی۔ اس نے جینیفر کے فون پر بھی کال کی لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ جینیفر سے بات کرتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ اسے اس کی تکلیف کا اندازہ تھا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو کبھی اس کے لیے اس انداز میں دھڑکا ہی نہیں تھا، اور جس کے لیے دھڑکا وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ آج بھی وہ جانے سے پہلے ان کے فون پر مسلسل فون کر رہا تھا، انہیں میسج کر رہا تھا۔ اس نے کتنے ہی وائس میسج بھیجے تھے، اور شاید یہ اس کی آواز کا ہی اثر تھا کہ وہ اپنا غصہ بھلا کر اب اس سے بات کر رہی تھی۔ ایسے کون کرتا ہے؟ ہمارا تم پر بالکل حق نہیں ہے جو تم نے غیروں کی طرح ہمیں اطلاع دی ہے۔ میری بیٹی نہیں ہے لیکن اس کے گھر والے تو ہیں۔ تم نے تو ہمیں بالکل ہی غیر سمجھ لیا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور سلطان ان کے رونے پر بے چین سا ہو رہا تھا۔ گرینی، آپ پلیز روئیں نہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، سلطان بے بسی سے بولا۔ واقعی ان کے آنسو اسے تکلیف دیتے تھے۔ وہ اس کی ماں کی ماں تھی، اور وہ جتنی محبت اپنی دادی سے کرتا تھا اتنی ہی محبت اپنی گرینی سے کرتا تھا، یا شاید کہیں نہ کہیں 1% اپنی گرینی سے زیادہ کرتا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے گرینی، آپ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کریں، اور آسانی سے بولا۔ کیا سنیں؟ تم نے میری خواہش کا احترام نہیں کیا سلطان۔ میری بہت خواہش تھی تمہیں اور جینیفر کو ساتھ دیکھنے کی، تم نے میری خواہش کا قتل کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے وہ بات کہہ رہی تھی جس بات کے لیے سلطان اپنے دل میں کتنی ہی بار دعا کرتا تھا کہ وہ بات گرینی کی زبان پر کبھی نہ آئے، کیونکہ اسے پتا تھا اگر اس کی گرینی نے اس سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے
अपना सर झुका लेगा, इनकी बात मान लेगा। अब इन्होंने ये बात कही और ऐसे मौके पर कही कि वो कुछ नहीं कर सकता। ग्रैनी, जेनिफर मेरे लिए सिर्फ मेरी कज़न है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है? इन्होंने पूछा। है, लेकिन ऐसी मोहब्बत जो एक कज़न से हो सकती है, एक अच्छे दोस्त से हो सकती है। बाकी वो मोहब्बत जो हमें नूर से हुई है, वो हम किसी और से नहीं कर सकते। इसने कहा, बहुत तकलीफ दी है तुमने मुझे सुल्तान, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जेनिफर को भी। वो रोते हुए कह रही थी, हमें माफ़ कर दें ग्रैनी, हम भी क्या करें। इंसान ना तो अपने दिल से जीत सकता है, ना ही नसीब से। हम खुशकिस्मत है कि हमारा दिल जिससे जुड़ा, इसी से हमारा नसीब जुड़ गया। और एक बात बताएं, आप हमारे लिए खुश नहीं हैं? आपको ये बात खुशी नहीं दे रही कि हमें हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल रही है? अब के सुल्तान ने पूछा तो कुछ देर के लिए वो खामोश हुई, फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मैं रोज़ बाइबल पढ़कर सबसे पहले तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। चर्च जाती हूँ तो जीसस के सामने जब बैठती हूँ तो सबसे पहले जो दुआ निकलती है वो तुम्हारे लिए होती है, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कामयाबी के लिए होती है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होंगी? बस मुझे अफसोस है कि जो मैंने चाहा था मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और जेनिफर, मुझे इसे देखकर तकलीफ़ हो रही है। वो कुछ नहीं कह रही, लेकिन हमें पता है कि इसका दिल बुरी तरह टूटा है। इन्होंने भीगे हुए लहजे में कहा, जेनिफर बहुत अच्छी लड़की है ग्रैनी, बहुत प्यारी। मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाला इसे ऐसा हमसफ़र देगा जो सिर्फ इससे मोहब्बत करेगा, जो सिर्फ इसके लिए बना होगा, जिसका दिल, जिसकी रूह, जिसकी ज़ात सिर्फ जेनिफर के लिए होगी। और आप देखना, जब इसे ऐसा लड़का मिलेगा तो वो कितनी खुश रहेगी। सुल्तान ने कहा, ऊपर वाला ऐसा ही करे। इन्होंने आहिस्ता से कहा, अच्छा ये बताएं, आप क्यों नहीं आएंगी? इसने पूछा। सेहत अब इजाज़त नहीं देती बेटा, और तुम्हारे अंकल को बहुत ज़रूरी काम है। अब तुमने शादी ही ऐसी जल्दबाजी में रखी है कि लास्ट मोमेंट पर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कोई नहीं आ रहा। सुल्तान ने कहा, आ रही है, जेनिफर आ रही है, बल्कि सुबह 6 बजे के करीब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर जाएगी। इन्होंने कहा, क्या सच में? सुल्तान खुश हुआ। हाँ, वो आ रही है। इसने कहा था कि हम में से कोई भी तुम्हें ना बताए। वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। लेकिन बेटा, इसका पहला विज़िट है इंडिया का। वो वहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए अगर हो सके तो प्लीज़ तुम इसे ले आना। शायद फ़ोन स्पीकर पर था, तभी सारी बात सुनते हुए इसके अंकल ने कहा, डोंट वरी अंकल, हम जेनिफर को रिसीव करवा लेंगे। इसने खुशी से चूर लहजे में कहा। इसे वाकई बहुत खुशी हो रही थी कि इसके ननिहाल से कोई तो था जो इसकी खुशी में शरीक हो रहा था। ठीक है, आप इसे रिसीव कर लेना। और एक बात बेटा, जब आपका निकाह हो तो वीडियो कॉल करवाना। हम आ नहीं सकते, लेकिन अपने बेटे की खुशी देख तो सकते हैं, इसके अंकल ने कहा। तो सुल्तान की आंखें एहसास तशक्कुर से भीग गईं। जी अंकल, हम निकाह के वक्त वीडियो कॉल करवा देंगे, इसने कहा। और फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करके इसने फ़ोन रख दिया। इनसे बात करके इसने रिबाल को फ़ोन मिलाया। वो गहरी नींद में सो रहा था। अपने फ़ोन के बजने पर इसने हड़बड़ाकर आंखें खोली और फ़ोन उठाकर
اس پر چمکتے سلطان کے نام کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ خیریت ہے سر؟ اس نے پوچھا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، بس آپ کو ہمارا ایک کام کرنا ہے، سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگا۔ ابھی نہیں ربال، سلطان ہنسا۔ پھر کب؟ دوبارہ بیڈ پر پسرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ صبح، آپ کو ہماری کزن کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے جانا ہے، وہ لندن سے آ رہی ہیں۔ صبح 6 بجے ان کی فلائٹ دہلی ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گی۔ آپ ٹائم سے پہنچ جانا اور انہیں لے کر سیدھا فتح مینشن آنا۔ ہم ان کا فوٹو آپ کو بھیج رہے ہیں تاکہ آپ کو انہیں ڈھونڈنے میں پریشانی نہ ہو۔ اور سنیں، وہ ہمیں سرپرائز دینا چاہتی تھیں لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ آ رہی ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ۔ اگر وہ آپ کے ساتھ آنے سے انکار کر دیں تو آپ ان سے ہماری بات کرا دینا۔ سلطان نے اسے ساری بات بتائی۔ ٹھیک ہے، نام کیا ہے ان کا؟ ربال نے پوچھا۔ جینیفر۔ ہم تمہیں ان کا فوٹو بھی بھیج رہے ہیں، پلیز ٹائم سے ایئرپورٹ پہنچ جانا، سلطان نے کہہ کر فون بند کر دیا اور اپنے فون کی گیلری میں سے فیملی فوٹوز نکالے اور ایک پکچر پیٹر لکھا گیا، پکچر کراپ کر کے جینیفر کا فوٹو ربال کو بھیج دیا۔ فوٹو کے آتے ہی ربال نے واٹس ایپ کھولا اور اس میں جینیفر کا فوٹو دیکھنے لگا۔ واٹس ایپ بند کر کے ربال نے اپنے فون کی گیلری اوپن کی۔ اس پوری گیلری میں صرف ایک فوٹو تھا، وہ بھی جینیفر کا۔ ربال نے اسے بڑی غور سے دیکھا۔ پھر 5 بجے کا الارم لگا کر اس نے فون سائیڈ میں رکھا اور سو گیا۔ صبح وہ 5 بجے اٹھا، باتھ لے کر فجر کی نماز ادا کی، پھر اپنے فلیٹ سے ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ ایئرپورٹ کا راستہ 1.5 گھنٹے کا تھا، لیکن صبح میں ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے وہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ایئرپورٹ پہنچ گیا اور اب انٹرنیشنل ٹرمینل کے ایگزٹ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی فلائٹ لینڈ ہونے والی تھی، اس کے بعد اسے نکلنے میں بھی تھوڑا وقت لگنا تھا۔ وہ وہاں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا جب قریب پون گھنٹے بعد وہ اسے گیٹ سے نکلتی نظر آئی۔ اس نے اپنے فون میں اس کی پکچر دیکھی اور پھر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پکچر والی وہی لڑکی ہے۔ وہ تو اپنی پکچر سے بھی زیادہ حسین تھی۔ وہ ٹرالی سنبھالتی نکل رہی تھی جب ربال جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ ایکسکیوز می، ربال نے اس کے پاس آ کر کہا۔ یس، جینیفر نے اسے دیکھ کر کہا۔ میرا نام ربال ہے، میں نواب صاحب کا پرسنل باڈی گارڈ ہوں، انہوں نے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اس نے معتبانہ انداز میں کہا۔ انہوں نے آپ کو بھیجا ہے؟ جینیفر کی نیلی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ جی، ربال نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے جی پر جینیفر نے کہا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ چاہیں تو ان سے بات کر لیں، اس نے اپنا فون نکال کر کہا۔ سنیں مسٹر، سلطان کو پتہ بھی نہیں کہ میں آ رہی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے ریسیو کرنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ جینیفر نے سرتاپا اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو مرد کو دیکھ کر کہا، جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ میں وہ اپنی شرٹ کے آستینوں کو کوہنی تک موڑے اس کے سامنے کھڑا کسی بھی اینگل سے باڈی گارڈ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے بڑی غور سے دیکھ رہی تھی اور ربال
کالے چشمے کے پیچھے سے اسے خود کو دیکھتا بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ یقین نہیں کریں گی، اس لیے لیجیے آپ سلطان سے بات کیجیے۔ اس نے اپنے فون سے سلطان کا نمبر ملایا اور اس کے سامنے بڑھا دیا۔ جینیفر نے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے فون لے کر اپنے کان سے لگا لیا۔ سامنے سے ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز ایک ہی لمحے میں پہچان گئی۔ سلطان، اس نے کہا۔ ویلکم جینیفر، سلطان نے ہنس کر کہا۔ اس کے ویلکم کہنے پر جینیفر کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ ابھری۔ تھینک یو۔ یہ بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا میرے آنے کا؟ اس نے پوچھا۔ انکل نے بتایا، سلطان نے کہا۔ پاپا نے میرا سارا سرپرائز ختم کر دیا، وہ بولی۔ کوئی بات نہیں، سلطان نے کہا۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے انہیں مجھے لینے بھیجا ہے؟ اس نے پھر رپال کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، یہ میرے باڈی گارڈ ہیں، آپ ان کے ساتھ آ جائیں، سلطان نے کہا تو اس نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا۔ آ گیا آپ کو یقین؟ اپنا فون لے کر جیب میں رکھتے ہوئے رپال نے کہا۔ جی، یہ رہا میرا سامان، اسے پکڑیں، اس نے کہتے ہوئے اپنی ٹرالی اس کی طرف بڑھا دی۔ رپال نے اس کی اس حرکت کو بڑی ناگواری سے دیکھا۔ وہ باڈی گارڈ تھا، کسی کا نوکر نہیں۔ اس کی اس حرکت پر اس کی غصے سے مٹھیاں بھیج گئیں۔ اسے ایک دم غصہ آیا جسے اس نے آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لے کر کنٹرول کیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے خود ٹرالی لیتا پوری عزت کے ساتھ، لیکن اس کا یہ انداز اسے ایک آنکھ نہیں بھایا۔ اس نے ناراضگی سے ٹرالی کو تھاما اور اس سے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے وہاں سے نکل گیا۔ پورے راستے وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی آ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان جگہ کے بارے میں رپال سے سوال بھی کر رہی تھی، جس کا جواب رپال ہوں اور ہاں میں دے رہا تھا۔ اسے اس سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور اس کی اس حرکت کے بعد تو بالکل نہیں۔ وہ گھر پہنچے۔ گھر پر اس کا استقبال بہت جوش و خروش سے کیا گیا۔ وہ پہلی بار انڈیا آئی تھی اور سبھی سے پہلی بار مل رہی تھی۔ بس ایک شہریار تھا جس سے اس کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ سب سے ملی، پھر بریک فاسٹ کر کے کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے ایک ملازمہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئی جو اس کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگی تھیں۔ بہت خواہش تھی اس کی سلطان کے نام سے اس گھر میں آنے کی، بڑے ارمان تھے اس کے، لیکن ہر خواہش ہر ارمان پورے نہیں ہوتے، اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے دل میں کہا اور کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ کیا ہوا ہے اپیا، کیوں اس طرح منہ پھلائے بیٹھی ہیں؟ خوش ہوں، آج آپ کی شادی ہے، کرن نے نور لین کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بات لے کر آئی تھی اور اس وقت سادے سے حلیے میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ دیکھو کتنی بری لگ رہی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں پیروں کی مہندی دکھاتے ہوئے کہا۔ مہندی آرٹسٹ نے تو صرف اس کے پیروں کے اوپر ڈیزائن بنایا تھا، لیکن مزرہ بیگم نے بعد میں اس کے تلووں پر بھی مہندی لگوا دی تھی۔ تلووں پر مہندی لگواتے ہوئے وہ رو رہی تھی اور جتنا وہ رو رہی تھی مزرہ بیگم کو اس پر اتنا ہی غصہ آ رہا تھا۔ مہندی لگوا کر وہ اسی کے پاس ٹھہر گئیں۔ انہیں شک تھا کہ اگر انہوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تو وہ مہندی کو دھو دے گی، اور وہ ایسا ہی کرتی، لیکن اس کی ماں نے اس کی پلاننگ پر پانی پھیر دیا۔ وہ پوری رات اس کے ساتھ رہیں اور اس کے سارے کام خود ہی کرتی رہیں۔
اور وہ اپنی پلاننگ کے اس طرح خراب ہونے پر دل محسوس کر رہ گئی۔ پوری رات مہندی لگی ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کے سفید ہاتھوں پر مہندی کا رنگ اتنا گہرا آیا کہ اسے الجھن ہو گئی۔ اتنی تو پیاری لگ رہی ہے، اور کلر دیکھیں کتنا گہرا آیا ہے۔ بہت کم لوگوں کے اتنا گہرا رنگ آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں جس کا شوہر اپنی بیوی سے جتنی محبت کرتا ہے، اس کی بیوی کی مہندی کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ کرن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اچھا، پھر اس حساب سے تو میرے رنگ چڑھنا بھی نہیں چاہیے تھا، اس نے منہ بنا کر کہا، اور پھر اپنے ہاتھوں پیروں کو دیکھ کر الجھ گئی۔ عجیب ہیں آپ، کہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ کر نور العین نے پوچھا۔ حاشر بھائی اور شہریار بھائی آئے ہیں آپ کی شادی کا جوڑا لے کر، ان کے ناشتے وغیرہ کا انتظام کرنے۔ وہ تو صبیحہ کے بتانے پر کہ آپ غصے میں بیٹھی ہیں، اس لیے آپ کو دیکھنے آئی تھی، ورنہ میں ان کے ناشتے وغیرہ کا انتظام کر رہی تھی، کہتی ہوئی کرن کمرے سے نکل گئی۔ شادی کا جوڑا وہ بھی اپنی مرضی سے لیا ہوگا، سب کچھ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ وہ کرسی پر ہی اپنے دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی اور سائیڈ میں رکھی ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں خود کو دیکھنے لگی۔ خود کو دیکھتے کچھ دیر وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج سے تمہاری پہچان بدل جائے گی، اب تم نور العین آفریدی نہیں، نور العین سلطان کہلاؤ گی۔ ایک ہاں، صرف ایک ہاں، اور تمہارے سارے اختیارات تم اس شخص کو سونپ دو گی۔ ایک ہاں تمہارا کفیل بدل دے گا۔ کل تک تم اپنے باپ کے نام سے جانی جاتی تھی، کل سے تم اپنے شوہر کے نام سے جانی جاؤ گی۔ وہ باپ جس نے پیدا کیا، جس نے پالا، جس نے زندگی ختم کر دی، وہ کہیں پیچھے، بہت پیچھے رہ جائے گا، اور کل ملا ہوا شخص تمہارا سب کچھ بن کر تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ خود کو دیکھتی سوچ رہی تھی، آنسو بہتے اور آنکھوں سے بہہ کر آرزوؤں کو بھگو رہے تھے کہ تبھی اس کی کزنز کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس نے ایک دم اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اب یہ دیکھیں تو صحیح کتنا حسین جوڑا ہے، اس کی کزن نے چاندی کا تھال بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے پہلے اپنے کزن اور پھر پیچھے آتی مزنہ بیگم، اپنی بڑی امی اور کرن کو دیکھا۔ جوڑا اپنی قیمت خود بتا رہا ہے، اس کی بڑی امی نے کہا۔ یہ سلطان کی امی کا عروسی لباس تھا، یہ ان کی خواہش تھی کہ سلطان کی بیوی اپنے نکاح پر یہ جوڑا پہنے۔ انہوں نے اس میں کچھ بدلاؤ کیے ہیں، نہ بھی کرتے تو بھی ہمیں قابل قبول ہوتا۔ دیکھیں تو صحیح کتنا پیارا ہے، مزنہ بیگم نے اس کے پاس آ کر کہا۔ جوڑا واقعی اتنا حسین تھا کہ نور العین اس پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پائی، اور جولی وہ تو اتنی زبردست ہے کہ قسم سے کسی نے بھی ابھی تک ایسی جولی نہیں دیکھی ہوگی۔ کرن نے اس کے پاس آ کر کہا، واقعی نہیں دیکھی ہوگی، نوابوں کی جولی ہے، کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ اس کی بڑی امی نے مسکرا کر کہا۔ تو بس خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور ایک ٹک اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ چلو بیٹا، اب تم لوگ اسے تیار کرو، 11 بجنے والے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد وہ لوگ آ جائیں گے، پھر نکاح کر کے انہیں جلدی رامپور کے لیے بھی نکلنا ہے۔ مزنہ بیگم نے کرن اور اس کے کزن سے کہا۔ ٹھیک ہے امی، ہم عفیہ کو تیار کرتے ہیں، کرن نے کہا۔ ہاں، اس کو تیار کر کے آپ لوگ بھی جلدی سے تیار ہو جانا، میں باہر دیکھتی ہوں کہ سارا انتظام ہو گئے ہیں یا نہیں، کہتی ہوئی وہ اپنی جیٹھانی کے ساتھ کمرے سے نکل گئیں۔ جائیں عفیہ، کپڑے چینج کریں۔ کرن نے اس بھاری بھرکم
جوڑے کو اٹھاکر نور لین کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود شادی کے جوڑے کو دیکھتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ چینج کر کے باہر نکلی تو اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس میں اینٹیں پتھر لگے ہیں کیا؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا بھاری ڈریس پہنا تھا۔ اینٹیں پتھر نہیں لیکن سونا چاندی لگا ہوا ہے، کرن نے کہا۔ سچ میں؟ نور لین نے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، اس میں سارا کام سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا ہے، اور یہ دوپٹہ بھی۔ اس نے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ میں کیسے سنبھالوں گی؟ وہ خود سے کہتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی کرن اور اس کے کزنز نے اسے تیار کرنا شروع کیا۔ کرن تو میک اپ آرٹسٹ کو بلانے چاہتی تھی لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ نہیں کروائے گی کیونکہ وہ تو انسان کا حلیہ ہی بدل دیتی ہیں اور اسے اپنا حلیہ نہیں بدلوانا تھا۔ اسے تیار کرنے میں قریب 1.5 گھنٹہ لگا تھا۔ اس کی ایک کزن نے اس کا میک اپ کیا تو ایک نے اس کے بال بنائے، بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں گجرے لگائے۔ کرن نے اس کو جولی چوڑی وغیرہ پہنائی، پھر وہ بھاری بھرکم دوپٹہ اس کے سر پر اڑا کر اسے ایڈجسٹ کیا۔ اسے مکمل تیار کر کے سب نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور پھر سر تپائی سے دیکھا۔ وہ کچھ بولنے قابل نہیں رہے۔ وہ اس کی تعریف میں جو بھی کہتے وہ ہر لفظ اس وقت اس کی خوبصورتی کے آگے مان پڑ جاتا۔ کرن کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن لفظ گلے میں اٹک رہے تھے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ نور لین نے بھی اسے خود سے لگا لیا۔ عافیہ رونا نہیں، ایک تو ویسے ہی اتنا سادہ میک اپ کیا ہے، اگر آپ روئیں گی تو یہ سب بھی چھوٹ جائے گا، اس کی کزن نے کہا تو کرن اس سے الگ ہوتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اب تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ، اس نے خود کو سنبھالتے ان سب سے کہا۔ پھر وہ سب بھی تیار ہونے چلی گئیں۔ ادھر فتح مینشن میں سب جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر بارات لے جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ سلطان نے آف وائٹ کلر کی بے حد خوبصورت شیروانی زیب تن کی اور آف وائٹ کلر کا ہی پٹکا صافہ باندھا۔ پٹکے صافے میں اپنا خاندانی بروچ لگایا، پاؤں میں شیروانی سے میچ کرتے موجرے پہنے، بائیں ہاتھ میں رولیکس کی گھڑی پہنی، پھر اپنا فیورٹ پرفیوم چھڑکا اور مکمل تیار ہو کر خود کا جائزہ لیا۔ وہ نواب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کی نوابی، اس کا خاندان، اس کا شجر، اس کی نسل، اس کا وقار اس کے ایک ایک انداز سے جھلک رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر نکلا تو سب کے سب دم سادھے اسے دیکھنے لگے۔ ہارون صاحب کی آنکھیں تو اسے دیکھتے ہی ڈبڈبا گئی تھیں۔ وہ آگے بڑھے اور اسے خود سے لگا لیا اور بے اختیار رو دیے۔ بابا سائیں روئے نہیں، اس نے بامشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، ورنہ اس کا خود کا دل اس وقت اپنی ماں کو یاد کر کے رونے کا کر رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ اس سے الگ ہوئے، اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر وہ بے اختیار اس کے گالوں کو چوم لیا۔ میرا شہزادہ، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر وہ جذبات کی شدت سے بولے۔ شہریار اسے کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے بھیج کر اتنا پیار کرے کہ دنیا بھائیوں کی محبت کی مثال دے۔ بابا سائیں، آپ کا ہو گیا ہو تو ہم بھی مل لیں،
آخر اس نے کہا اور آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ اللہ میرے بھائی کو دنیا جہان کی خوشیاں دے۔ اس نے بے اختیار اسے دعا دی۔ تمہیں بھی، سلطان نے کہا تو خوش ہو کر اسبات میں سر ہلا گیا۔ پھر حاشر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے سلطان کو گلے لگا لیا۔ بہت اچھے لگ رہے ہو، ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے، حاشر نے کہا۔ وہ حیران تھا، اسے حاشر سے اس طرح گلے لگنے اور اس طرح کی دعا دینے کی امید نہیں تھی۔ واقعی بہت پیارے لگ رہے ہو بیٹا، ہنا بیگم نے کہا اور ہارون صاحب کے سامنے اپنی ہتھیلی کر دی۔ ہارون صاحب نے ان کی ہتھیلی کو دیکھا، پھر اپنے کرتے کی جیب میں سے 500 کے نہ جانے کتنے نوٹ نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دیے، جنہیں انہوں نے سلطان کے اوپر سے وار کر ایک ملازمہ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ پھر آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم کر اسے خود سے لگا لیا۔ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں سر، ربال نے بھی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں سر، ربال نے بھی آگے بڑھ کر اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ پھر محب اور راہب اس کے گلے لگے۔ بہت اچھے لگ رہے ہو سلطان، جینیفر نے اس کے پاس آ کر کہا۔ شکریہ، سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تم میری سب سے اچھی دوست ہو اور ہمیشہ رہو گی، یہ بات یاد رکھنا، سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ جانتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ اپنی ایک طرفہ محبت میں اپنے اتنے اچھے دوست کو نہیں کھو سکتی تھی، اس لیے وہ اس کی خوشی میں خوش تھی۔ سب سے مل کر سلطان آخر میں مہجوی بیگم کے پاس آیا، جو کب سے بیٹھی اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس آتے ہی انہوں نے اسے اس پر پڑھ کر دم کیا اور اسے خوب پیار کیا۔ پھر وہ لوگ بارات لے کر نکل گئے تھے۔ ان کے نکاح کا انتظام چونکہ گھر پر ہی کیا گیا تھا، آفریدی صاحب نے لان میں ہی نکاح کا سیٹ اپ بنوایا تھا۔ سیٹ اپ لان کے بیچوں بیچ تھا، باقی چاروں طرف کرسیاں بچھا کر اوروں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ لان کے ایک طرف کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ انہیں خبر مل گئی تھی کہ وہ لوگ بارات لے کر نکل چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں، تو وہ سب لوگ لان میں اکٹھا ہو کر ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے گیٹ پر سب سے پہلے سلطان کی رولز روائس آ کر رکی، اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے سب کی گاڑیاں رکیں۔ وہ سب لوگ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ سب اپنی گاڑیوں سے نکل رہے تھے اور نور کے گھر والے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ آفریدی صاحب اور نور العین کے بڑے ماموں دونوں نے آگے بڑھ کر خود سلطان کو گاڑی سے نکالا تھا، اور جب وہ گاڑی سے نکلا تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا، اتنا کہ سبھی نے نور العین کے نصیب پر رشک کیا۔ خود مزنہ بیگم بھی، جو اب تک اس رشتے سے گھبرائی ہوئی تھی، ایک دم ہی اپنی بیٹی کے نصیب پر رشک کرنے لگی۔ وہ ان سب کا استقبال کر کے انہیں عزت کے ساتھ اندر لے آئیں۔ اندر آتے ہی وہ سب لوگ ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ فنکشن بہت بڑا نہیں تھا، مختصر لوگ تھے، جن میں آفریدی صاحب کے گھر والے، ان کی ایک دو کولیگ، مزنہ بیگم کی فیملی میں صرف ان کے بڑے بھائی، نور العین کی دوست ٹینا، اس کے کولیگ، باقی کرن کی ایک دوست اور جیلانی صاحب کی فیملی تھی۔ سلطان کی طرف سے وہی چند لوگ تھے۔ آفریدی صاحب نکاح
कराया जाए। हारून साहब ने आफरीदी साहब के पास आकर कहा तो वो इस बात में सर हिलाते नूरुलैन को लेने इसके कमरे में चले गए। ये इसकी ख्वाहिश थी कि इसे लेने इसके अब्बू आए। इसकी ख्वाहिश के मुताबिक अब वो इसके सामने खड़े थे और अपने आंसुओं पर बंद बांधने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद आंखें सुर्ख हो रही थी। अब्बू, नूरुलैन भीगी आवाज़ में कहती इनके पास आई और इनका हाथ थाम लिया। अब्बू, मुझसे प्रॉमिस करें कि आप अपना बहुत ध्यान रखेंगे, बदपरहेज़ी नहीं करेंगे, खाना टाइम पर खाएंगे, दवाई टाइम पर लेंगे, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेंगे। आपके दिल में जो भी होगा आप बाद में भी हमेशा मुझसे शेयर करेंगे। वो इनका हाथ थामे इन्हें समझा रही थी, इनसे वादे ले रही थी। हाँ बिल्कुल बेटा, इन्होंने खुद को संभाल कर कहा और इसकी हिनाई हाथ चूम लिए। आपको मुझसे कुछ नहीं कहना? इसने पूछा। तुम मेरा मान हो, ये बात हमेशा याद रखना। इन्होंने एक लफ्ज़ में सारी बात ख़त्म कर दी। वो मुस्कुराई और इनके सीने से लग गई। वो भी बहुत देर इसे अपने सीने से लगाए रहे, फिर इसे लिए नीचे आ गए। इन्हें लॉन में आता देखकर मुज़रा बेगम और किरण भी इनके पास चली आईं। मुज़रा बेगम ने जाकर इसे एक तरफ से थामा और किरण इसके पीछे हो गई। वो अपने माँ बाप के हमरा इस सिमत जा रही थी जहाँ पर निकाह का सेट अप किया गया था। इसको हाथ देखकर सब अपनी जगह से खड़े हो गए थे। खुद सुल्तान भी अपनी जगह से खड़ा होकर बेखुद सा इसे अपनी माँ के उरूसी जोड़े में देख रहा था। इसका चेहरा दुपट्टे के हाले में छुपा हुआ था। इसके बावजूद इसे यकीन था कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही होगी। इसे उरूसी लिबास में देखकर इसके दिल में तुग़यानी मची थी। चेहरा खुद ब खुद चमकने लगा था। आफरीदी साहब और मुज़रा बेगम ने इसे सेटअप के दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर लाकर एहतियात से बैठा दिया। इसके बैठते ही वो सब लोग भी बैठ गए। नूरुलैन के दाएं बाएं दोनों कुर्सियों पर इसके माँ बाप बैठ गए, जबकि किरण इसके पीछे खड़ी हो गई। दूसरी तरफ सुल्तान के माँ बाप इसके साथ बैठे थे। निकाह शुरू करें मौलवी साहब, हारून साहब ने कहा। हारून साहब के कहते ही सब ने अपने सर पर दुपट्टे ओढ़ लिए। जेनिफर ने भी अपने गले में पड़ा दुपट्टे को सबकी देखा देख अपने सर पर ओढ़ लिया और फिर अपने फ़ोन से घर पर वीडियो कॉल मिला दी, जो दूसरी बेल पर रिसीव कर ली गई। वो इस वक्त कमाल ज़ब्त का मुज़ाहरा कर रही थी। इसने एक रश्क भरी नज़र सुर्ख रूसी लिबास में सजी दुपट्टे के हाले में छुपी नूरुलैन को देखा और दिल में कई चीज़ें एक साथ उठी थीं जिसे इसने बड़ी बहादुरी से बर्दाश्त किया था, वरना अपनी मोहब्बत को यूं अपनी आंखों के सामने किसी और का होते देखना आसान तो नहीं था। देखें जिलानी साहब, किरण कितनी प्यारी लग रही है। सारा बेगम ने नूरुलैन के पीछे खड़ी वॉलेट और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन के गरारे में मलबूस किरण को देखकर कहा, जी सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। जिलानी साहब ने भी इनकी बात की तायद की। देखें, अब इनकी बड़ी बेटी की शादी हो रही है। बस अब कुछ दिन बाद हम लोग भी हदीद लिखा गया, सॉरी, हदीद से बात करके
کرن کا رشتہ لینے آئیں گے۔ مجھے تو ان کی ماں باپ بھی اچھے لگے، مجھے تو ان کے ماں باپ بھی اتنے اچھے لگے کہ پوچھے نہیں۔ سارا بیگم نے کہا ایسا ہی کریں گے، لیکن فی الحال آپ کرن کی بڑی بہن کی شادی انجوائے کریں۔ جیلانی صاحب نے کہا تو وہ اس طرف متوجہ ہو گئی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ نور العین آفریدی ولد اسفند آفریدی، آپ کا نکاح سلطان فتح جنگ خان ولد ہارون فتح جنگ خان کے ساتھ حق مہر 10 کروڑ سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے جیسے ہی نکاح شروع کیا تو حق مہر کی رقم سن کر سب کے سب ہک رہ گئے۔ ابو نور العین بے اختیار آفریدی صاحب کا ہاتھ تھام کر دبایا تھا۔ نور العین نے بے اختیار آفریدی صاحب کا ہاتھ تھام کر دبایا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ ابو اتنا حق مہر؟ وہ گھبرائی۔ 1 منٹ میں بات کرتا ہوں، کہتے ہوئے وہ اٹھے اور ہارون صاحب کے پاس آئے۔ ہارون صاحب حق مہر بہت زیادہ ہے، انہوں نے بنا تمہید کے کہا۔ نہیں آفریدی صاحب، بالکل بھی زیادہ نہیں ہے، انہوں نے عام سے انداز میں کہا۔ 10 کروڑ؟ انہوں نے جیسے انہیں بتایا۔ جی ہاں 10 کروڑ، انہوں نے عام سے انداز میں کہا۔ انکل آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ سلطان فتح جنگ خان اپنی بیوی کو نہ ادا کر سکے۔ سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی رسانیت اور بڑے مہذب لہجے میں کہا تو آفریدی صاحب خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ نکاح خواہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کنٹینیو کریں، سلطان نے کہا اور اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ نکاح خواہ نے دوبارہ نور العین سے پوچھا۔ دوبارہ بھی حق مہر کی رقم وہی تھی؟ ہاں کہہ دیجیے بیٹا، آفریدی صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا۔ جی مجھے قبول ہے۔ نور العین نے ہاں کہا تو اس کی ہاں سلطان کے دل میں سکون بن کر اتری تھی۔ نکاح خواہ تیسری بار اس سے وہی پوچھا۔ تیسری بار بھی اس نے نکاح قبول کر لیا۔ پھر وہ سلطان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلطان فتح جنگ خان ولد ہارون فتح جنگ خان، آپ کا نکاح نور العین آفریدی ولد اسفند آفریدی کے ساتھ 10 کروڑ حق مہر سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے۔ آپ نے انہیں اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہم نے انہیں اپنے نکاح میں قبول کیا۔ سلطان نے پھولوں کی لڑیوں میں سے نظر آتی سر جھکائے بیٹھی نور العین کو دیکھ کر کہا۔ پھر نکاح خواہ نے 2 بار اور اس سے پوچھا۔ اس نے دونوں بار اسے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح ہوتے ہی چاروں طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ سب اس کے پاس آتے۔ اس سے پہلے سلطان پھولوں کا پردہ ہٹا کر نور العین کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے آ کر اس کا حنائی ہاتھ تھاما، پھر اس کی پشت پر لب رکھ کر اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے گھونگھٹ کو تھوڑا سا اٹھا کر اس کے حسین روپ کو دیکھا۔ اس کو دیکھ کر اس کا دل ایک پل کے لیے رک کر دوبارہ دگنی رفتار سے دھڑکا تھا۔ نور العین کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس وقت سلطان کو دیکھ لیتی تو شاید سب کچھ بھول جاتی، حتیٰ کہ خود کو بھی۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھاما اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے مبارکباد دیتا دوبارہ اس کے چہرے کو گھونگھٹ سے ڈھک کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان اسے اپنے نکاح میں قبول کر چکا تھا۔ اسے نور العین کے قریب دیکھ کر جینیفر
की नीली आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो गई थी। वो सब अब उठकर इन दोनों को मुबारकबाद दे रहे थे। वो इस मंज़र से हट जाना चाहती थी। वो अपने सब्र का इम्तिहान एक हद तक ही दे सकती थी। वो पीछे कदम लेती एकदम से मुड़ी कि अचानक से किसी के चौड़े सीने से टकरा गई। इसने नज़र उठाकर देखा, सामने संजीदा सा चेहरा लिए रिबाल खड़ा था। रिबाल ने इसकी सुर्ख आंखों को देखा और अपनी भवें सिकोड़ कर इस तरह देखने पर वो सट और अपनी भवें सिकोड़ी। इसके इस तरह देखने पर वो सटपटाई और एकदम साइड से होकर गुजर गई। वहीं मेन दरवाजे पर मझगले से लिबास में खड़े अरसल ने इस मंजर को धुंधलाई आंखों से देखा था। आज इसकी मोहब्बत किसी और के नाम हो गई थी। जारी है जी जनाब। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कल की एपिसोड जो टारगेट दिया है उसके पूरा होने के बाद आएगी। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।